Mr. Martin Kobler, Ambassador of Germany, Abid Sher Ali Saab, Minister of State for Energy, Janab Junaid Anwar Chaudhry Saab, Minister of State for Communication, Nadeem Kamran Saab, Subai Wazir Planning, Stefan Halberstad, CFO Siemens, Mr. Yong Chen, President CMEC, Janab Abdul Basit Saab, Chairman Punjab Power, Janab Ahad Cheema Saab, CEO PTPL, Sahibzada Nazir Sultan Saab, MNA, Mohtaram MNA Hazrat, MP Hazrat, Mohtaram Khwateen Hazrat, Assalamu Alaikum. मुझे आज बहुत खुशी है कि हम गैस से चलने वाले चौथे पावर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे हैं। इसकी तारीख का भी वज़ीर आला साहब ने जिक्र किया और ये हकीकत है कि अगर ये 3 प्लांट्स जो बन चुके हैं और चौथे का आज इफ्तिताह हो रहा है, अगर ये ना बनते तो जो मुल्क में बिजली की कमी थी इसको हम पूरा ना कर पाते। इस बात में कोई शुबा नहीं कि ये PMLN की हुकूमत जो है ये शायद पाकिस्तान की पहली जमहूरी हुकूमत है जो मंसूबे शुरू भी करती है और मुकम्मल भी करती है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जब 14 माह बाद इस मंसूबे जिसका आज संग बुनियाद रखा जा रहा है, जब ये बिजली बनाएगा तो इंशाअल्लाह मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। बहुत सी बातें अखबारों में लिखी गई, बहुत सी तनकीद की गई जिसमें कोई सदाकत नहीं थी, बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये मंसूबा तकरीबन 80 अरब रुपए की लागत से तैयार हो रहा है और इस लागत ऐसे बहुत से मंसूबे दुनिया में लगते हैं, लेकिन कोई मंसूबा भी इतनी लागत में नहीं लगता। इससे बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है, इससे बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। जब ये मंसूबे शुरू हुए तो जर्मन कंसल्टेंट था, उसने कहा कि अगर हम अपने मुल्क में लगाएं तो 36 महीने का अरसा दरकार होता है। पाकिस्तान ने 20 महीने के अंदर 3 मंसूबे मुकम्मल किए। आज ये मंसूबा इंशाअल्लाह 14 महीने में मुकम्मल होगा। ये बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है। अगर हिसाब की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी रेंटल मंसूबा लेकर आई थी जिसको लगाने में 30 महीने लगे। 1 किलोवाट आवर बिजली हासिल नहीं हुई, लेकिन आज पाकिस्तान 80 अरब रुपए का मकरूज है। ये फर्क है उस हुकूमत में और इस हुकूमत में। अगर इन प्लांट्स की अफादियत के बारे में बात करें, यहाँ से नज़दीक मुजफ्फरगढ़ में एक तेल से चलने वाला बिजली का मंसूबा है। अगर हम और कुछ ना करें, वो पावर प्लांट बंद कर दें, इस पावर प्लांट की बिजली हासिल करें, हर साल आपको 30 अरब रुपए का फायदा होगा। ये इतनी बड़ी तब्दीली है जिसको दुनिया में कोई मुमकिन नहीं समझता था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मीटिंग हुई जब ये हुकूमत आई 2013 में। आप यकीन करें कि हल नजर नहीं आता था। जब से पाकिस्तान बना था 20,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में लगाई गई थी, जिसमें 2 बड़े डैम भी शामिल हैं। हमें कम से कम 10,000 मेगावाट की जरूरत थी। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज था। जो कुछ हमने
70 سال میں کیا وہ اس کا آدھا ہمیں 4 سال میں کرنا تھا۔ آج یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ چیلنج صرف مکمل نہیں ہوا، ہم نے آج کی ضرورت بھی پوری کر دی، اور انشاءاللہ 2030 تک پاکستان کی جو بجلی کی ضروریات ہیں ان پر آج کام ہو چکا ہے، یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ اور میں یہاں پر اس بات کا ضرور ذکر کروں گا کہ اگر ایک شخص نہ ہوتا جو میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور اسے بڑھ کر جیل کے ساتھی ہیں، شہباز شریف صاحب، یہ منصوبے کبھی مکمل نہ ہوتے۔ 6000 میگا واٹ ان کی ذمہ داری تھی، جس میں سے پنجاب حکومت نے خود 2 پروجیکٹ پر پیسے لگائے، جس کا دوسرا پروجیکٹ آج شروع ہو رہا ہے۔ 2 وفاقی حکومت کے تھے، ایک سی پیک کا منصوبہ تھا، اس کے علاوہ سولر پلانٹس تھے۔ الحمدللہ آج باقی سب تمام پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں، یہ منصوبہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس حکومت نے اس چیلنج کو لیا، نہ صرف چیلنج کو میٹ کیا بلکہ شفافیت سے میٹ کیا، اور وہ شفافیت جو صاف نظر آتی ہے۔ آج جو تنقید کرتے ہیں، میں ان کو لے جاؤں گا ایک عامر کی حکومت کی طرف جس نے اسی قسم کا منصوبہ شروع کیا تھا لیکن 2 گنا رقم دی۔ یہ $418 پر کلو واٹ ہے، وہاں پر $840 پر فی کلو واٹ دیے گئے، اور وہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ وہ منصوبہ اس حکومت نے آ کر مزید رقم دے کر مکمل کیا، اس کی مشکلات کو دور کیا۔ یہ فرق ہوتا ہے جمہوری حکومتوں میں اور آمریت کے اندر۔ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پر ہر روز جواب دینا پڑتا ہے، اور ہم جواب دے سکتے ہیں الحمدللہ، اپنے ریکارڈ پر قائم ہیں، اپنی شفافیت پر قائم ہیں، اور اپنی کارکردگی پر قائم ہیں۔ ہم یہ جواب دینا جانتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف آج کے لیے نہیں، مستقبل کے لیے بھی۔ لوڈ شیڈنگ صرف ان علاقوں میں نظر آئے گی جہاں چوری ہوتی ہے، کیونکہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ بجلی چوری کریں گے آپ کو تکلیف ہوگی۔ 40% 50% 60% بجلی اگر ایک فیڈر سے چوری ہوگی، وہاں پر حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ چوروں کو بجلی مہیا کرے۔ یہ بڑی واضح بات ہے، تکلیف دہ ضرور ہے لیکن بڑی واضح بات ہے۔ ہم نے ہر صوبے سے تعاون کیا۔ 18ویں ترمیم پاکستان میں ہوئی، اس کے تحت جو بھی صوبوں کو ملنا تھا وہ دیا گیا، کوئی کمی اس میں نہیں تھی، اور بلا تفریق دیا گیا۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ہر بڑی جماعت کے پاس ایک حکومت موجود ہے۔ آج کوئی یہ شکایت نہیں کرے گا کہ مسلم لیگ نون کی وفاق کی حکومت نے کسی صوبے کے ساتھ تفریق کی ہو، بلکہ زیادہ یہ کوشش کی گئی کہ کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ کیا اس کا جواب اسی طریقے سے دیا گیا، یا الزامات کی شکل میں دیا گیا، یا گالی گلوچ کی شکل میں دیا گیا؟ ہماری یہ سیاست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سیاست محمد نواز شریف سے سیکھی ہے، جو نجی محفلوں میں بھی اپنے مخالفین کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتے تھے، کوئی الزام نہیں لگاتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس کی کسی کی دل آزاری ہو۔ جو چیزیں آج سٹیج کی زینت بن چکی ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی نجی محفلوں میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے سیاست کے اندر۔ آج
بہت سی آپ اخبارات میں روز پڑھتے ہوں گے، مختلف لوگوں کے بیانات ہیں، کوئی الائنسز بنا رہا ہے تو الائنسز والے 0 جمع 0 0 ہی ہوتا ہے، وہ ایک نہیں بن سکتا۔ الائنسز کی ضرورت نہیں ہے، حکومت جون میں مدت پوری کرے گی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے۔ ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان کے عوام سرخرو کریں گے، لیکن آج مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے مخالفین الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آج ایک جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ ملک کے اندر وقت پر الیکشن ہو، اور وہ مسلم لیگ نون ہے۔ آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، ہم نے قومی اسمبلی میں مل کر آئینی ترمیم پاس کی، تمام جماعتیں شامل تھیں، لیکن جب وہی آئینی ترمیم سینٹ کے اندر گئی تو آج وہاں پر ووٹ کرنے نہ پی ٹی آئی آتی ہے، نہ پیپلز پارٹی آتی ہے، نہ چند اور جماعتیں آتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ملک میں الیکشن ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے؟ جو 99 سے 2008 تک اس ملک پر لوگ مسلط رہے، آج ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ نے ملک میں کون سی ترقی کی تھی، کون سے منصوبے بنائے تھے؟ الحمدللہ یہ حکومت، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں 20-22 ہفتے باقی ہیں، ہم ہر ہفتے 2 منصوبوں کا افتتاح بھی کریں تو منصوبے مکمل نہیں ہوں گے، اور میں ان منصوبوں کی بات کر رہا ہوں جو مکمل ہو رہے ہیں، میں تو کاغذی منصوبوں کی بات نہیں کر رہا۔ نواز شریف صاحب نے اتنے منصوبے شروع کر دیے، ان کی فنڈنگ کر دی، ان کو کوشش سے مکمل کیا کہ آج پاکستان کے ہر صوبے میں اربوں روپے کے منصوبے، اربوں ڈالر کی لاگت کے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں۔ تو ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں، ہمیں کسی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ملک میں جمہوریت آگے بڑھے۔ آج اگر سیاسی جماعتیں ہی جمہوریت اور شبخون مارنا چاہیں تو میں ان کا کیا کر سکتا ہوں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بل جو قومی سینٹ میں آیا ہے اس کو پاس کریں تاکہ مقررہ وقت پر الیکشن کمیشن الیکشن کروا سکے۔ الیکشن نہیں ہوں گے، ہر قسم کی قوتوں کو موقع مل سکتا ہے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو، ملک کے اندر پھر وہ باتیں جو 99 سے 2008 تک تھیں ان کو آگے بڑھایا جائے، جنہوں نے کبھی اس ملک کے معاملات کو حل نہیں کیا۔ میں نے پڑھا اخباروں میں ٹیکنوکریٹ حکومت ہونی چاہیے، مجھے وہ ٹیکنوکریٹ جواب دیں جو 99 سے 2008 تک پاکستان میں تھے، وہ جواب دیں انہوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے۔ کوئی موٹر وے بنائی، کوئی بجلی کا کارخانہ بنایا، کوئی پورٹ بنائی، کوئی ایئرپورٹ بنائی، کوئی چیز بنائی ہو؟ سی پیک جو تھا یہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا تھا، جنرل مشرف بھی سی پیک کروا سکتا تھا۔ سی پیک پیپلز پارٹی